बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। विलियम शेक्सपियर की मशहूर कहानी वेनिस का सौदागर। तर्जुमा-निगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियाँ। वेनिस के अजीमुशान शहर में एक यहूदी रहता था जो बहुत मालदार था। वो सूद का कारोबार बड़े पैमाने पर फैलाए हुए था। वो ईसाई व्यापारियों को कर्ज तो खूब बांटता था, लेकिन सूद की शरह हमेशा ज्यादा ही रखता था। इस तरह उसने अपने पास बहुत ज्यादा दौलत जमा कर ली थी। इस यहूदी का नाम शाइलॉक था। संगदिली और लालच में इसका जवाब न था। अपने दिए हुए कर्ज को वापस लेने में ऐसी सख्ती, गैर शरीफाना और संग दिलाना हरकतें करता कि सारे नेक और रहम दिल लोग काम चाहते और शाइलॉक से नफरत करने पर मजबूर हो जाते। इन्हीं नेक लोगों में एक शख्स एंटोनियो भी था। एंटोनियो बहुत ज्यादा अमीर तो न था, लेकिन इस काबिल था कि दूसरों को वक्त जरूरत कर्ज दे सके। लेकिन इसमें एक खूबी ये थी कि कर्ज बगैर सूद के दिया करता था। एंटोनियो को खास तौर से शाइलॉक की सूदखोरी और संगदिली से नफरत थी। लालची यहूदी और फैयाज सौदागर एंटोनियो में इसी वजह से अंदर ही अंदर एक किस्म की दुश्मनी चली आ रही थी। कभी कभी बाजार में शाइलॉक और एंटोनियो की मुलाकात भी हो जाती और तब एंटोनियो उसको बड़ी लानत मलामत करता और बड़ी शरह सूद पर कर्ज देने पर उसे मुजरिम करार देता। शाइलॉक बज़ाहिर सब्र के साथ सब कुछ सुन लेता, लेकिन दिल ही दिल में एंटोनियो के खिलाफ कीना और इंतकाम के जज्बात परवान चढ़ते रहते। एंटोनियो की दरिया दिली, मेहरबानियों और उसके हमदर्दाना रवैये के सब मोतरफ थे। वो मेहरबानियों से उकताना तो जानता ही न था। कदीम रूमा वालों का एहसास इज्जत और शराफत इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यूं तो शहर का हर खास व आम इससे मोहब्बत रखता था, लेकिन वेनिस का एक शरीफ नौजवान बसानियो उसका बड़ा यारे गार था। हर शख्स थोड़े बहुत विरसे का मालिक था, लेकिन ठाट बाट अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़ाए हुए था। नतीजे में कर्ज की जरूरत रहती थी और इसके लिए एंटोनियो की मदद हर वक्त शामिल हार रहती थी। एक दिन बसानियो ने एंटोनियो के पास जाकर कहा कि मैं अपनी माली हालत अच्छी बनाने की खातिर एक मालदार औरत, जिसको मैं बेहद चाहता भी हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उस औरत के बाप का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी उस अकलौती बेटी ही को सारी जायदाद लिख गया है। जब उसके बाप जिंदा थे, मेरा आना जाना उसके घर में था और जब मेरी आंखें उस औरत से चार हुई तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे शादी करना पसंद ना करेगी। लेकिन पैसे की कमी की वजह से एक मालदार औरत का आशिक होने में एहसासे कमतरी महसूस करता हूँ। बसानियो ने इस सिलसिले में मजीद एक मेहरबानी की दरखास्त की और एंटोनियो से 3000 डकत वेनिस के सिक्के बतौर कर्ज मांगे। इत्तेफाक ऐसा कि एंटोनियो के पास उस वक्त इस कदर रकम मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके जहाज मालो असबाब से लदे हुए बंदरगाह पहुंचने वाले थे। इसलिए एंटोनियो ने अपने दोस्त की जरूरत पूरी करने के लिए यहूदी सूदखोर शाइलॉक से अपने आने वाले जहाजों की जमानत पर कर्ज मांगा। इस मकसद से शाइलॉक के घर एंटोनियो के साथ बसानियो भी गया था। 3000 डकट पर जितना सूद चाहिए शाइलॉक लगा ले। इस बात की इजाजत भी एंटोनियो ने दे दी।
لیکن قرض فوراً مل جانے کی درخواست کی۔ شائلاک نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس نے ایک بار انتونیو کو کولے سے پکڑ لیا تو وہ اپنی پرانی دشمنی اور عداوت کا گن گن کر بدلہ لے سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ انتونیو یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، قرض بلا سود دے دیا کرتا ہے اور سوداگروں میں میرا اور میرے نفع کے سودوں کا، جنہیں وہ سود کہتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ ایسی حالت میں یہودی قوم پر لعنت ہے اگر وہ اسے اس وقت جانے دیں۔ انتونیو نے شائلاک کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر بے چینی سے کہا، شائلاک، سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تم مجھے روپیہ قرض دو گے؟ اس کے جواب میں یہودی نے کہا، تجربہ کار انتونیو، تم نے میرے روپیے اور زیادہ سود کے لیے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا۔ میں تمہاری باتیں صبر کے ساتھ سنتا رہا، کیونکہ صبر کرنا ہماری قوم کا خاصہ ہے، لیکن تم کو صبر نہ آیا اور مجھے کافر بنایا اور گلا کاٹنے والا کتا بنایا، یہاں تک کہ میرے کپڑوں پر تھوکا اور مجھ پر پاؤں سے اس طرح اشارہ کیا جیسے کہ میں واقعی کوئی کٹکھنا کتا ہوں۔ خیر، اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت آ ہی پڑی اور تم اس کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ کیا کتے کے پاس روپیہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ایک کٹ کھنا کتا 3000 ڈکٹ قرض پر دے سکے؟ کیا میں ادب سے جھک کر یہ کہنے کی جرات کروں کہ عالی جناب نے پچھلے بدھ کو مجھ پر تھوکا تھا؟ تمہاری ان عنایتوں کے لیے ممنون ہو کر میں تمہیں روپیہ قرض دیتا ہوں۔ انتونیو نے جواب دیا، یہ بالکل ممکن ہے کہ میں پھر تم کو اسی طرح مخاطب کروں، تم پر تھوکوں یا تم سے نفرت کروں۔ اگر تم مجھے یہ روپیہ قرض دینا چاہتے ہو تو بحیثیت ایک دوست کے نہ دو، بلکہ باعتبار ایک دشمن کے دو، تاکہ اگر میں معاہدے کو پورا نہ کر سکوں تو تم اس کا تاوان حاصل کر سکو۔ شائلاک نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، واہ، دیکھو تو صحیح، تم کس قدر جوش میں آ رہے ہو۔ میں تو تم سے دوستی پیدا کرنا چاہتا ہوں اور محبت سے پیش آنا چاہتا ہوں۔ میں ان ذلتوں کو بلا دینا چاہتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں اٹھائیں، اس لیے تمہاری حاجت ضرور پوری کروں گا اور ساتھ ہی روپیہ کا کچھ بھی سود نہ لوں گا۔ اس ظاہری عنایات اور مہربانیوں سے انتونیو بہت حیران ہوا۔ دوستی کی اس فضا کو پیدا کرنے کے لیے شائلاک نے دوبارہ کہا، 3000 بغیر سود تم کو دیتا ہوں۔ آپ اتنی مہربانی فرما دیں کہ مذاق کے طور پر کسی وکیل صاحب کے سامنے اس معاہدے پر دستخط کر دیں کہ اگر وقت مقررہ تک یہ روپیہ نہ ادا ہو سکا تو شائلاک کو اختیار دیتا ہوں کہ جس جگہ سے شائلاک چاہے میرا گوشت کاٹ سکتا ہے۔ انتونیو راضی ہو گیا۔ بسانیو نے انتونیو کو بہت منع کیا کہ وہ اس قسم کا معاہدہ نہ کرے، لیکن انتونیو اس یقین پر کہ اس کے مال بردار جہاز اس وقت مقررہ سے قبل ہی آ جائیں گے معاہدہ کر ہی لینا چاہتا تھا۔ بسانیو اور انتونیو کی گفتگو سن کر شائلاک نے کہا، ابراہیم کی قسم، تم عیسائی لوگ بڑے وہمی ہو، دوسروں پر سختی سے پیش آتے ہو، اس لیے دوسروں کے خیالات اور نیک ارادوں پر بھی شک و شبہ کرتے ہو۔ یہ سوچو
کہ اگر وقت پر روپیہ مجھے واپس نہ ملا تو اینٹونیو کا گوشت 1 پاؤنڈ میں لے کر کیا کروں گا؟ وہ بھیڑ بکری یا گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے برابر بھی تو قیمت نہیں رکھتا۔ میں حقیقت میں اینٹونیو سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ پسند کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو الوداع۔ چلتے چلتے محبت اور دوستی کی بنا پر کہتا ہوں کہ مجھ کو تم غلط نہ سمجھو۔ بسانیو نے پھر بھی اینٹونیو کو ایسے خوفناک معاہدے پر دستخط کرنے سے روکا۔ اینٹونیو اس معاہدے کو ایک عملی مذاق سمجھ رہا تھا، اس لیے ان فہمائشوں کے باوجود اس نے اقرار نامے پر دستخط کر دیے۔ بسانیو جس مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام پورشیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوب سیرت بھی تھی۔ وہ اس پورشیا سے کسی طرح بھی کم نہ تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یعنی وہ جو کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی بیوی تھی۔ جب اینٹونیو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بسانیو کو روپیہ مہیا کر دیا تو وہ بڑی دھوم دھام سے گریٹسیانو نام کے ایک آدمی کے ساتھ بیلمونٹ روانہ ہو گیا۔ بسانیو کو عشق جتانے میں دیر نہ لگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ تھوڑی ہی عرصے میں پورشیا اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ بسانیو نے اس حقیقت کا اعتراف پورشیا کے سامنے کیا کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، لیکن خاندانی اور پیدائشی شرافت ضرور ہے جس پر میں ناز کر سکتا ہوں۔ پورشیا بھی اس کی صفتوں اور خوبیوں کی خاطر محبت کرتی تھی، کیونکہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو شوہر کے دولت مند ہونے کی تمنا نہ تھی۔ وہ حیا کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں بولی کہ اگر میں 1000 گنا خوبصورت اور 10,000 گنا زیادہ دولت مند ہوتی تب بھی میں تمہاری بننے پر اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتی۔ ان الفاظ کے ساتھ پورشیا نے انکساری جتاتے ہوئے کہا، میں ایک بے تعلیم، بے تربیت اور بے سلیقہ لڑکی ہوں، لیکن ابھی وقت ہے کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ میں آپ کی حکم کی بجاوری اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھوں گی۔ میں خود اور جو کچھ میرا ہے وہ سب آج سے آپ کا ہو چکا ہے، یہ گھر، یہ نوکر اور میں خود تمہاری ہو چکی ہوں، اور یہ سب چیزیں اس انگوٹھی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک انگوٹھی بسانیو کے ہاتھ میں ڈال دی۔ بسانیو شریف پورشیا کو دولت مند ہونے کے باوجود اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے دیکھ کر ممنونیت اور استعجاب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہوا کہ اس راحت اور محبت کا اظہار اس کے جو دل میں تھا شکر گزاری کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں کر سکا۔ اس نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے کبھی اپنے پاس سے نہ جدا کرنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کے اس ناز و ادا کے ساتھ بسانیو کی تابعدار بیوی بننے کا منظر پورشیا کی خادمہ نریسا اور بسانیو کا خادم پریسانیو دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں نے بھی اپنے پہلے سے کیے ہوئے سچے عہد و پیمان کی کہانی دونوں آقاؤں مالکا کو سنا کر شادی کی اجازت چاہی، جو انہیں بخوشی مل گئی۔ اسی حالت میں قاصد بسانیو کے پاس ایک خط لے کر پہنچا۔ اس خط میں بڑی خوفناک خبر درج تھی۔ بسانیو کا چہرہ خط پڑھتے وقت ایسا زرد اور فق ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع لکھی ہوئی ہو۔ آخرکار اس سکوت کو توڑتی ہوئی پورشیا نے اس کے رنج و الم کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں بسانیو نے پہلے خط کا پس منظر سمجھایا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میری دولت صرف وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے ایک پرانے محسن اور مشفق
एंटोनियो से कर्ज मांगा था। उसने मेरी खातिर शाइलॉक यहूदी से इस अम्र का मुआहदा कर लिया कि अगर मुकर्ररा वक्त तक मैं रुपया वापस न कर सका तो 1 पाउंड गोश्त एंटोनियो को अपने जिस्म से काट कर देना पड़ेगा। इसके बाद वो खत बसानियों ने पढ़ना शुरू किया, जिसके अल्फाज हस्बे झेल थे। प्यारे बसानियों, मेरे जहाज सबके सब गुम हो चुके हैं। यहूदी से रुपये के लिए जो मैंने इकरारनामा किया था उसे अब पूरा करना होगा, और चूंकि उसे पूरा करने में मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मरते वक्त तुम्हारी सूरत देख सकूं। फिर भी तुम इस सिलसिले में अपनी मर्जी से काम लेना। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें यहां आने पर राग़िब ना कर सके तो इस खत की तरगीब में आना भी कुछ जरूरी नहीं है। पोर्शिया ने खत सुनते ही फौरन बसानियों से उसकी मेहरबान और नेक दिल दोस्त की खबर गिरी और उसकी मदद के लिए जाने को कहा। साथ ही कर्ज ली हुई रकम से 20 गुना रकम भी बसानियों को दी और ये भी कहा कि मेरी तुम्हारी मोहब्बत में इस कीमती कुर्बानी के बाद और इजाफा होगा। पोर्शिया ने कहा कि तुम्हारे जाने से कबल मेरी और तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए ताकि मेरी दौलत पर तुम्हारा जायज कब्जा हो जाए। इस तरह इन दोनों की शादी के साथ साथ ग्रेशियानो और नरेसा की भी शादी हो गई। इन मरहलों से गुजरकर बसानियो और ग्रेशियानो तेज कदमी से वीनस शहर की तरफ चल पड़े, जहां पहुंचने पर एंटोनियो से उनकी मुलाकात कैद खाने में हुई। बसानियो जो रुपया साथ ले गया था उसमें से यहूदी को रकम अदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जालिम किसी तरह राजी ना हुआ। मुकर्ररा दिन गुजर जाने का बहाना करता रहा और एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त ही लेने का तकाजा करता रहा। यह खौफनाक मुकदमा ड्यूक ऑफ विनिस के अदालत में पहुंचा। इधर पोर्शिया ने रुखसत के वक्त बसानियों से कहा था कि अपने इतने अच्छे और नेक दोस्त को वापसी में साथ लाना न भूलना, और बसानियों की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने और फरमाबरदारी का हक अदा करने में कोई कसर न उठा रखूंगी वगैरह बातें की थी। लेकिन अपने शौहर के चले जाने के बाद पोर्शिया ने हालात और वाकयात पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि अपने शौहर के दोस्त के लिए इसे भी कुछ हाथ पांव हिलाना चाहिए। पोर्शिया का एक रिश्तेदार मुशीर कानूनी था जिसका नाम बेलारियो था। पोर्शिया ने उसको एक खत के जरिए सब हाल लिख भेजा और कानूनी मशवरे के साथ जरूरी अशिया, अदालती पोशाक भी मंगवाई। एक कासिद फौरन ये सब जरूरी सामान लेकर बेलारियो के पास से वापस आ गया। उसके बाद पोर्शिया ने खुद को और अपनी खादमा नरीसा को मर्दाना लिबास में बलबूस किया और फिर नरीसा को हमरा बतौर मुंशी के लेकर विनिस रवाना हो गई, जहां उसी रोज उस मशहूर मुकदमे की बहस का दिन था। वेनिस के सेनेट हाउस में ड्यूक और सेनेटरों के इजलास में मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली थी कि इतने में पोर्शिया अंदर दाखिल हुई और बेलारियो का वो खत पेश अदालत किया जिसमें उस लायक कानूनदान ने लिखा था, मेरा खुद का इरादा एंटोनियो की सफाई में आने का था, लेकिन बवजह अदालत मैं नहीं आ सका, इसलिए मुल्तमिस हूं कि नौजवान बेल्थसार को, यह नाम उसने पोर्शिया के लिए लिखा था, उसकी तरफ से वकील होने की इजाजत दी जाए। लेकिन साथ ही ऐसे जवान अजनबी की शक्ल शबाहत और इस पर कानूनदानों जैसी पोशाक और बड़ी सी विग पहने देखकर बड़ा अचंभा हुआ। मुकदमे की समाअत शुरू हुई। पोर्शिया ने एक नजर पूरी अदालत पर दौड़ाई। उसको बेरहम यहूदी शाइलॉक और बेसानियो नजर आए। पोर्शिया के मर्दाना लिबास की वजह से बेसानियो उसे बिल्कुल पहचान न सका। वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास बड़े कलक और इस्तराब में खड़ा था। सबसे पहले पोर्शिया ने यहूदी शाइलॉक को मुखातिब किया और इस बात को तस्लीम करते हुए कि वेनिस के कानून के मुताबिक वो तावान मुकर्ररा का मुस्तहिक है, कुछ ऐसी शीरी बयानी से रहमो करम की शरीफाना सिफ्त की तारीफ की
کہ شائلاک کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔ پورشیا نے کہا کہ رحم بارش کی اس ہلکی پھوار کی مانند ہے جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے۔ رحم ایک دوہری برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے رحم کرنے اور رحم حاصل کرنے والے دونوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کو تاج سے بھی بڑھ کر یہ بات شایان نشان ہے کہ وہ خدا کا سایہ بن کر رہے، لیکن عارضی طاقت خدائی طاقت کے اس قدر قریب پہنچتی ہے جتنا انصاف میں رحم سے کام لیا جائے۔ اس نے شائلاک کو یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح ہم سب اپنی دعاؤں میں رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں لازم ہے کہ اس دعا سے رحم کرنے کی عادت سیکھیں۔ مگر شائلاک نے اسے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں تو تاوان مقررہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پورشیا نے سوال کیا، کیا وہ روپے ادا کرنے کے ناقابل ہے؟ اس پر بسانیوں نے فوراً جواب دیا کہ میں 3000 کی رقم کئی گنا کر کے دے سکتا ہوں۔ شائلاک نے انکار کیا اور اینتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے پر مصر رہا۔ بسانیوں نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ قانون کی مدد سے معاہدے کو دیکھیں، شاید کوئی معنی مطلب میں فرق نکل سکے۔ پورشیا نے جواب میں کہا کہ قوانین ایک بار قائم ہو چکے ہیں، ان میں کسی طرح کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ شائلاک نے یہ جو سنا تو خوشی سے اچھل پڑا اور سمجھا کہ وکیل اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ کہنے لگا، ڈینیل انصاف کرنے آیا ہے۔ اے دانا نو عمر منصف، میں تمہاری کیوں کر عزت کر سکتا ہوں؟ تم تو اپنی شکل و صورت کی نسبت عقلی طور پر بہت عمر رسیدہ نظر آتے ہو۔ پورشیا نے شائلاک سے اقرار نامہ دیکھنے کی اجازت چاہی اور اسے پڑھنے کے بعد کہنے لگی، تاوان پختہ ہو چکا۔ اس کی رو سے یہودی اس بات کا مستحق ہے کہ اینتونیو کے دل کے قریب کسی مقام سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے۔ اس کے بعد اس نے شائلاک سے پھر رحم کی درخواست کی اور اس اقرار نامے کو چاک کر دینے کی اجازت چاہی، لیکن شائلاک نے اپنی روح کی قسم کھا کر کہا کہ زبان انسانی میں وہ طاقت موجود نہیں جو مجھے اپنے ارادے کو بدلنے پر آمادہ کر سکے۔ پورشیا نے اینتونیو سے کہا، تم اس کی چھری کے لیے اپنی چھاتی کو تیار رکھو۔ شائلاک اپنے تیز لمبے چھرے کی باڑ اور تیز کر رہا تھا۔ اس دوران اینتونیو سے اس کی آخری خواہش دریافت کی گئی، جس پر اس نے کہا کہ میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ میں اپنی موت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر اس نے بسانیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر الوداع کہا اور کہا کہ اس کا غم نہ کرنا کہ تمہاری خاطر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ میرا ذکر اپنی قابل عزت بیوی سے کرنا اور کہنا کہ میری تم سے کس قدر محبت تھی۔ بسانیوں نے جواب میں کہا کہ اینتونیو، میری شادی جس عورت سے ہوئی ہے وہ گو کہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن تمہاری جان کے آگے میری اپنی زندگی، اپنی بیوی کی زندگی، بلکہ ساری دنیا بے حقیقت نظر آتی ہے۔ اگر تم بچ سکو تو میں سب کچھ ہاتھ سے دینے اور سب کچھ اس شیطان کے آگے قربانی کرنے کو تیار ہوں۔ پورشیا ان دونوں کی گفتگو وکیل کے بھیس میں کھڑی سن رہی تھی۔ وہ ناراض تو نہیں ہوئی، لیکن صرف اتنا بسانیوں سے بولی، تمہاری بیوی اگر تمہاری زبانی یہ الفاظ سن پائے تو وہ ان کے لیے تمہاری شکر گزار تو نہ ہوگی۔ پھر گریشانو، جو ہر بات میں اپنی آقا کی نقل ضرور اتارتا تھا، کہنے لگا، میری جس عورت سے شادی ہوئی ہے کاش وہ آج آسمان میں ہوتی تاکہ آسمانی طاقتوں سے منت سماجت کر کے اس کٹ کھنے یہودی کے مزاج کو بدلوا سکتی۔ منشی کے بھیس میں فوراً نریسا بولی کہ شکر کرو یہ الفاظ تم نے اس کے پیٹھ پیچھے کہے،
ورنہ دونوں میں کھٹپٹ ہونا یقینی تھی۔ شائلاک بیتابی سے بولا، ہم سب وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ مہربانی سے اپنا فیصلہ سنا دیجیے۔ اس پر عدالت اچانک سناٹے میں ڈوب گئی۔ نیک انتونیو کے لیے ہر شخص کا دل پریشان اور غمگین ہو رہا تھا۔ پورشیا نے دریافت کیا کہ گوشت تولنے کے لیے کانٹا ترازو کچھ تیار ہے اور کوئی ڈاکٹر بھی قریب میں ہونا چاہیے۔ ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جانے سے انتونیو کی موت واقع ہو جائے۔ شائلاک تو اسی طرح انتونیو کی موت چاہتا تھا، بولا کہ اقرار نامے میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ پورشیا نے کہا، اقرار نامے میں اس کا ذکر نہ صحیح، لیکن تم ہی اتنی مہربانی کر دو۔ شائلاک نے اس کا جواب صرف یہی دیا کہ اقرار نامے میں کہیں اس کا ذکر مجھے نہیں نظر آتا۔ پورشیا نے کہا، خیر، انتونیو کے گوشت کا 1 پاؤنڈ تو تمہارا ہو ہی چکا، تم اسے اس کی چھاتی پر سے کاٹ سکتے ہو، قانون اور عدالت دونوں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ شائلاک نے چلا کر کہا، اے دانا اور نیک نہاد منصف، آج تو دانیال انصاف کرنے آیا ہے۔ اور چاقو کو جلدی جلدی تیز کرنے لگا اور انتونیو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آؤ تیار ہو جاؤ۔ اسی دوران پورشیا بولی، اے یہودی، ذرا ٹھہرو، ایک بات اس میں اور ہے، اقرار نامے میں تجھے خون کا 1 قطرہ بھی دینے کا ذکر نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہے، گوشت کا 1 پاؤنڈ۔ اس لیے یاد رکھ، اگر 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے میں تو نے عیسائی خون کا 1 قطرہ بھی بہایا تو وینس کے قانون کی رو سے تیری ساری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ضبط ہو کر سلطنت وینس کے حوالے ہو جائے گی۔ شائلاک سٹ پٹا سا گیا۔ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ انتونیو کا 1 پاؤنڈ گوشت بغیر 1 قطرہ خون بہائے حاصل کر لے۔ پورشیا کی اس دانائی اور قابلیت کی واہ واہ ہونے لگی۔ یہودی گوشت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن خون نہیں۔ سینٹ ہاؤس کی طرف سے بھی صدائے داد و تحسین بلند ہوئی۔ کرسچیانو کو موقع ملا، اس نے فوراً شائلاک ہی کا جملہ چست کر دیا، اے داناؤ نیک نہاد منصف، ابے یہودی دیکھ، ڈینیل انصاف کرنے آیا ہے۔ شائلاک نے جب دیکھا کہ میں اپنے ظالمانہ ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا کہ میں صرف روپیہ ہی لینا منظور کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بسانیو خوشی سے بھر گیا اور انتونیو کو رہائی پاتے دیکھ کر فوراً بولا، یہ لو، روپیہ حاضر ہے۔ لیکن پورشیا نے بسانیو کو روکا اور کہا کہ صبر و تحمل سے کام لو، یہودی کو سوائے تاوان کے اور کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور 1 قطرہ خون کا نہیں نکلنے پائے اور 1 پاؤنڈ سے کم زیادہ گوشت بھی نہ ہونے پائے۔ اگر اس کام میں بال برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو قوانین وینس کی روح سے یہودی کو موت کی سزا دی جائے گی اور اس کی ساری دولت سینٹ ضبط کر لے گی۔ شائلاک چلایا، میرا روپیہ مجھے دو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ بسانیو نے روپیہ سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، میرے پاس ہے۔ شائلاک روپیہ ہاتھ میں لینے ہی کو تھا کہ پورشیا نے پھر جھپٹ کر روک دیا اور کہا کہ اے یہودی، تجھ پر 1 گرفت تو ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ تو نے وینس کے باشندوں میں 1 کی جان لینے کی سازش کی اور اس کے لیے تیری جائیداد گورنمنٹ کی جانب سے ضبط ہو چکی۔ اب رہی تیری زندگی، سو وہ ڈیوک معظم کے رحم و کرم پر ہے، ان کے سامنے 2 زانو ہو کر معافی طلب کر۔ اس پر ڈیوک نے شائلاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے میں تیری درخواست سے پہلے ہی معافی دیتا ہوں،
تاکہ تمہارے اور عیسائیوں کے خیالات کا اختلاف نمایاں ہو سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آدھی جائیداد کا حقدار اب اینٹونیو ہے اور باقی آدھی ضبط سرکار ہو چکی۔ فیاض اینٹونیو یہ فیصلہ سن کر بولا کہ میں اپنے حصے کی شائلاک کی دولت سے دست بردار ہوتا ہوں، میں نہیں لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شائلاک یہ دولت اپنی بیٹی اور شوہر کے نام لکھ جائے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ شائلاک کی اکلوتی بیٹی نے ایک عیسائی نوجوان لورنینزو سے، جو اینٹونیو کا دوست تھا، شادی کر لی تھی، جس پر خفا ہو کر شائلاک نے اس کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ یہودی رضامند ہو گیا، ایک طرف وہ بدلہ بھی نہ لے سکا اور ساری جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی ساری چالیں بیکار ہو گئیں۔ کہنے لگا، میں بیمار ہوں، مجھے جلد میرے گھر جانے دیجیے، وہیں کاغذ معاہدے کا بھجوا دیجیے گا، میں دستخط کر دوں گا اور آدھی جائیداد اپنی بیٹی کے نام لکھ دوں گا۔ ڈیوک نے کہا، جاؤ دفع ہو، کاغذ پہنچنے پر دستخط کر دینا، اور اپنے ظلم سے باز آ کر اور توبہ کرنے کے بعد کبھی اگر عیسائی ہو گیا تو سرکار تیری آدھی دولت جو بطور جرمانہ ضبط کی گئی ہے واپس کر دے گی۔ اس کے بعد ڈیوک نے اینٹونیو کو بری کر دیا۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ ڈیوک نے نوجوان وکیل کی ذہانت اور دانائی کی بڑی تعریف کی اور اسے کھانے پر اپنے یہاں مدعو کیا، لیکن پورشیا اپنی قیام گاہ پر اپنے شوہر سے قبل ہی پہنچ جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے عجز و انکساری کے ساتھ ڈیوک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی معذوری ظاہر کی کہ مجھے جلد از جلد مکان پہنچنا ہے۔ ڈیوک نے افسوس کیا کہ قابل وکیل کے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر اینٹونیو سے مخاطب ہو کر کہا، معزز وکیل کو خوب دل کھول کر انعام دو، سچ پوچھو تو تمہاری جان انہی کی بدولت بچی ہے۔ یہ کہہ کر ڈیوک اور اس کے سینیٹرز عدالت سے چلے گئے۔ بیسانیو نے پورشیا سے کہا، میرے قابل قدر نیک دوست، آج آپ کی قابلیت اور دانائی کی بدولت ہم لوگ بڑی خطرناک اور سنگین سزاؤں سے بچے ہیں، اس لیے میری التجا ہے کہ یہ 3000 کی رقم جو دینا تھی آپ ہی لے لیجئے۔ اینٹونیو نے بڑی احسان مندی اور محبت کا اظہار کیا اور زندگی بھر یہ احسان نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کسی طرح بھی روپیہ لینے پر راضی نہ ہوئی۔ بیسانیو نے کسی اور ہدیے کی فرمائش کی درخواست کی، جس پر پورشیا نے اس کے دستانے مانگے اور کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر پہن لوں گا۔ اس بہانے سے پورشیا وہ انگوٹھی بیسانیو سے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں گھر پہنچ کر تفریح ہو سکے۔ دستانے اتارنے کے دوران پورشیا نے بیسانیو سے کہا، میں آپ کی محبت اور خوشی کے لیے آپ کی یہ انگوٹھی لینا منظور کرتا ہوں۔ بیسانیو بڑے پس و پیش میں پڑ گیا، شرمندہ کہ اب کیا کرے۔ کہنے لگا، یہ انگوٹھی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی نے مجھے دی تھی اور میں نے عہد کیا تھا کہ اسے اپنی انگلی سے کبھی الگ نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کی جگہ وینس شہر کی سب سے قیمتی انگوٹھی خرید کر آپ کی نظر کرنے کو تیار ہوں۔ پورشیا نے یہ سنتے ہی ظاہراً ناراضگی دکھائی اور یہ کہتی ہوئی عدالت سے چل دی، صاحب، آپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ ایک بھکاری کو کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ اینٹونیو نے اصرار کیا کہ پیارے بیسانیو، یہ انگوٹھی دے دو۔ اپنی بیوی کی ناراضگی کے مقابلے میں تم میری محبت اور وکیل صاحب کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھو۔ بیسانیو ناشکرا اور احسان فراموش ہونا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پورشیا کو دے دی۔ یہ دیکھتے ہی نریزا، جو پورشیا کی منشی بنی ہوئی تھی، کب چوکنے والی تھی۔ اس نے بھی گریشیانو سے انگوٹھی طلب کی اور اس نے اپنے آقا کی پیروی میں دے بھی دی۔ یہ دونوں عورتیں واپسی پر راستے میں ہنس رہی تھیں کہ اپنے اپنے شوہروں پر تہمت لگائیں گے کہ ضرور وہ کسی عورت کو انگوٹھیاں سپرد کر آئے ہیں۔
پورشیا جس وقت مکان کی طرف واپس ہوئی تو نیکی سے سرشار تھی۔ نیک کام انجام دینے کے بعد جو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھ کر باغ ہوئی جا رہی تھی۔ اسے چاند اس سے پہلے کبھی اتنا چمکدار نظر نہ آیا تھا، اور جب خوشنما چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تو اسے اپنے مکان میں دور سے جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ نریسا سے مخاطب ہو کر بولی، اس روشنی کو دیکھنا جو میرے ہال میں جلتی نظر آ رہی ہے، اس چھوٹی سی شمع کی کرنیں کہاں تک روشنی پھیلاتی ہیں، اسی طرح اس شرارت اور مکر کی دنیا میں نیک کام چمکتا ہے۔ پھر اس کو گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہوئی سنائی دی، جس پر وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے یہ موسیقی کی آواز دن کی بنسبت اس وقت زیادہ خوشگوار ہے۔ آخرکار پورشیا اور نریسا دونوں نے مکان پہنچ کر اپنے اپنے مردانہ لباس تبدیل کیے اور پھر اپنے زنانہ لباس میں شوہروں کا انتظار کرنے لگی، جو بہت جلد ماں انتونیو کے آ پہنچے۔ بسانیو نے اپنے عزیز دوست انتونیو کا تعارف اپنی بیوی پورشیا سے کرایا۔ ابھی پورشیا مبارکباد اور خوش آمدید کے کلمات ہی ادا کر رہی تھی کہ نریسا اور اس کے شوہر گریشانیو کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں قریب کے کمرے سے آنے لگی۔ سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ پورشیا نے اس جھگڑے کی وجہ دریافت کی۔ گریشانیو نے آگے بڑھ کر کہا، محترمہ، جھگڑا ایک ادنا سی شے کے لیے ہے۔ وہ گلٹی انگوٹھی جو نریسا نے مجھے دی تھی اور جس پر ایسے الفاظ کندہ تھے جیسے کہ چاقو بنانے والوں کے چاقو پر ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے چھوڑ مت جاؤ۔ نریسا بولی کہ انگوٹھی کے الفاظ، یہ اس کی قیمت کی کیا حقیقت ہے؟ ساری بات تو تمہارے قسم کھانے کی ہے۔ تم ہی نے کہا تھا کہ وہ انگوٹھی مرتے دم تک اپنے پاس رکھو گے، اب کہہ رہے ہو کہ وہ ایک وکیل کے منشی کو دے دی، حالانکہ میں خوب جانتی ہوں کہ تم اسے کسی عورت کو دے آئے ہو۔ گریشانو نے ہاتھ کی قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا۔ اس نے نریسا سے پھر بھی کہا کہ جس کو انگوٹھی دی ہے وہ کوئی عورت نہیں، بلکہ نریسا ہی کے قد کے برابر کا ایک لڑکا جو نوجوان وکیل کا منشی تھا۔ اسے اس کے مانگنے پر اس لیے انگوٹھی دی کہ اس کے وکیل نے انتونیو کی جان اپنی دانائی سے بچائی تھی۔ پورشیا بولی، گریشانو، سراسر تمہارا قصور ہے۔ تم نے اپنی بیوی کی پہلی دی ہوئی چیز کسی کو دی۔ میں نے بھی بسانیو کو ایک انگوٹھی دی تھی، لیکن دیکھو، دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بسانیو اپنے پاس سے انگوٹھی کبھی جدا نہ کرے گا۔ گریشانو نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا بسانیو ہی نے تو اس معاملے میں پہل کی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کی انگوٹھی اس نوجوان وکیل کو دے دی، تب وکیل کے منشی نے مجھ سے میری انگوٹھی کی فرمائش کی۔ اب صرف دکھانے کی خاطر پورشیا سخت ناراض نظر آئی۔ ناراضگی کے لہجے میں اس نے بسانیو کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نریسا صحیح کہہ رہی ہے، آپ نے وہ انگوٹھی کسی عورت ہی کو دی ہے۔ بسانیو اپنی پیاری بیوی کی ناراضگی سے بڑا دکھی اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انگوٹھی اس نے کسی عورت کو نہیں بلکہ اس نوجوان وکیل کو مجبوراً دی جس نے انتونیو کی جان بچائی تھی۔ پھر اس نے پورا واقعہ وکیل کی فرمائش اور گفتگو کا سنایا اور کہا کہ پیاری نیک پورشیا، میرا قصور معاف کر دو۔ اگر تم خود وہاں موجود ہوتی تو یقیناً تم بھی وہ انگوٹھی مجھ سے لے کر اسے دے دیتی۔ انتونیو جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا، افسوس، مجھ بد نصیب کی وجہ سے یہ تمام جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ پورشیا نے کہا، آپ ملال نہ کریں، ان باتوں کے باوجود میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انتونیو نے کہا کہ بسانیو کی خاطر ایک بار اپنا جسم قربان کر دیا تھا،
اب میں اپنی روح کو بطور جرمانہ مقرر کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شوہر بیسانیو کبھی آج سے اعتبار شکنی نہ کرے گا۔ پورشیا نے کہا، خیر آپ اگر ضامن بنتے ہیں تو انہیں میری طرف سے انگوٹھی دے دیں اور تاکید کر دیں کہ اسے پہلے کی بنسبت زیادہ حفاظت سے رکھیں۔ بیسانیو وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑی حیرت و حیرانی میں پڑ گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تب پورشیا نے پوری داستان اپنے وکیل بن کر جانے اور نریسا کو منشی کے لباس میں لے جانے کی بیان کی۔ بیسانیو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ اس کی لائق بیوی کو شریفانہ دلیری اور دانائی نے اس کے دوست انتونیو کی جان بچائی ہے۔ پورشیا نے انتونیو کو دوبارہ خوش آمدید کہا اور وہ خطوط اس کے حوالے کیے جو اتفاقیہ طور پر پورشیا کے ہاتھ آ گئے تھے، جس میں درج تھا کہ انتونیو کے تمام جہاز جنہیں گمشدہ سمجھا جا رہا تھا بحفاظت بندرگاہ آ چکے ہیں۔ اس طرح نیک دوست انتونیو کے تمام مصیبت و پریشانی کے دنوں میں اور ابتدائی معاملات نے ایک غیر متوقع خوش قسمتی کی صورت اختیار کر لی۔ اب سب انگوٹھیوں والے مذاق پر ہی خوب ہنسے اور عرصے تک اس کا چرچا مذاق کے ساتھ کرتے رہے کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو نہ پہچانا۔ گریشانیو نے تو ایک گیت گانا شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ جب تک جیتا ہوں مجھے نریسا کی انگوٹھی کی فکر ضرور رہے گی۔